बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून और रशीद साहब भी मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल का जब आगाज़ करेंगे तो यकीनी तौर पे कोरोना वायरस से मुताल्लिक तो बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी केसेस अब बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अब की हालिया तादाद है, जो मेरे पास फिगर है, वो 52 तक पहुँच गई और सिंध में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे मुताल्लिक ज़रूर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्लीम असलम साहिबा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसने नवाज शरीफ की सिफारती इंडियन पॉलिसी का पर्दा चाक कर दिया है कि किस तरह से नून लीग, खासतौर पर नवाज शरीफ, अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह देते रहे। मौजूदा सूरत हाल में ये तमाम तर सिनेरियो तो डिस्कस करेंगे, मगर इसके साथ साथ इस करंट सिचुएशन में जो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये इंटरव्यू नून लीग की साख को, सियासी साख को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने का बायस बन सकता है, इस पर बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो बात करेंगे KCR की, यानी कि कराची सर्कुलर रेलवे की, जिसको 6 माह में बहाल करने का हुक्म या तफसीली फैसला कहा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 13 मार्च को सुना चुकी है। मगर यह कैसे मुमकिन होगा? जो एक तखमीना लगाया जा रहा है इसकी बहाली के लिए, वो बहुत बड़ी रकम है और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि 30 सालों में, यानी कि 3 दिहाइयों में एक सूद की शक्ल में एक बड़ी रकम भी अदा करनी होगी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि 64 में शुरू होने वाला कराची सर्कुलर रेलवे जब 99 में बंद हुआ तो तब के कराची और अब के कराची में कहा जा रहा है कि जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना है, उनसे कैसे निपटा जाएगा और जो तखमीना सामने आ रहा है उससे कम अमाउंट के अंदर इसको कैसे मुकम्मल किया जा सकता है। बड़ी डिटेल के साथ हारून साहब का तजिया इस पर लेंगे। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे साउथ पंजाब की, जनूबी पंजाब की, जिसके सूबे के लिए PTI इस वक्त मैदान में है और कहा जा रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी के लिए इस वक्त नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत उन्हें दरकार है। मगर यहां पर देख रहे हैं कि नून लीग ने नए सूबे के लिए हुकूमती करारदाद की मुखालिफत का इंदिया भी दिया है। अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर तफसील से बात करूंगी और वजारत तालीम से मुतालिक बड़ी अहम और अंदर की खबर हमारे पास मौजूद है जो कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हारून साहब, मैं कोरोना से करना चाह रही थी, मगर कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक मुझे लग रहा है तस्लीम असलम साहिबा का वो इंटरव्यू जो शो शुरू होने से पहले मैंने और आपने देखा। कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा नून लीग को और जो बातें उन्होंने की वो कितनी बड़ी मुखालफत बन सकती हैं? देखिए, गुजारा ये है, उसे एक इंटरव्यू की बात नहीं है, इस पर डिबेट नहीं होती। मैं हैरान हूँ कि इस पर मीडिया डिबेट करता नहीं है कि हमारे सियासतदान इंडिया के बारे में किस तरह सोचते हैं और बाद औकात कितने संगीन मुगालतों का शिकार होते हैं। सही। देखिए, हमें इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अब ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान तो रहा एक तरफ, जो मोदी ने कहा 10-11 दिन में हम पता कर सकते हैं, या कहा 7-8 दिन, 10-11 दिन में, जी 10 दिन में तो कर सकते हैं। दिल्ली में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, मुसलमानों की शहरियत का क्या मामला है और उनकी जॉब्स में कितना हिस्सा है, उनका इकानमी में, उनकी आबादी अगर 20% है तो उनका इकानमी में हिस्सा 10% भी नहीं है। श्रीलंका में मुसलमानों की आबादी 8% है, मईशत में उनका हिस्सा 24% है, इसलिए कि उन्हें आज़ादी है पूरी। वो जो चाहें इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, और जितना बड़ा कारोबारी मेमन बरादरी के लोग हैं बहुत सारे उनमें, और कारोबारी सलीकामंदी बहुत है। तो इंडिया में मुसलमान शायद कारोबारी तौर पे अक्सरियत इतनी सलीकामंद न हो, मगर ये भी नहीं है कि वो किसी मुलाजमत के काबिल ही नहीं है। वो ये हमारे जो जैसे पाकिस्तान में मुसलमान है वही है ना ज़्यादातर, उसी तरह के लोग हैं। तो ये कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं है। नेहरू ने कहा था कि शबनम के कतरों की तरह जिन्हें सूरज की अव्वलीन किरणें तहलील कर देती हैं, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। भी ये तो आस लगा के वो बेटर पैसे भी रोके उन्होंने, 80 करोड़ रुपए थे जो आज के हिसाब से एक बड़ी रकम है, रोक लिए थे। तो हैदराबाद दक्कन से पैसे आए थे और यहाँ कुछ नवाब बहावलपुर ने पैसे दिए थे जी। और लोगों ने सेक्रीफाइस भी बहुत किया। मुझको फिर गांधी ने इसके लिए बर्थ रखा क्योंकि अपने मॉरल पोजीशन ठीक रख रहे। कश्मीर पे कब्जा किया। हमारे तीनों बड़ी सियासी जमातों के सरबराह मुगालतों का शिकार रहे हैं इंडिया के मामले में। नंबर 1 चलता है। मतलब इमरान खान बहुत मुगालतों के शिकार रहे हैं, बहुत से वाक़यात मैं आपको सुना सकता हूँ। हुकूमत में आने के बाद मैं टेररिज्म के बारे में मुगालतों के शिकार रहे, हुकूमत में आने के बाद जो हक़ाइक़ का इल्म हुआ उन्होंने अपनी पॉलिसी पर। नवाज शरीफ साहब जो हैं
اس میں ایک بڑا دلچسپ کردار آتا ہے بینظیر بھٹو کا. بھٹو صاحب کے زمانے میں پالیسی یہ تھی کہ وہ ڈٹ کر کھڑے تھے انڈیا کے مقابلے میں. گاز کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے. بھٹو پہ اور کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. انڈیا کے معاملے میں نرم رویہ اس نے کبھی اختیار نہیں کیا. کشمیر میں ہڑتال کرائی مقبول بٹ کی شہادت پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے وہ ان کی پھانسی پہ کشمیری جو بھی پاکستانی سربراہ تھا اس کی وہ توقیر کرتے تھے. انہوں نے جو وہاں بھٹو کے مخالف تھے، ایک مذہبی جماعت میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے دفاتر اور گھر جلا دیے، اس لیے کہ وہ اس پہ اس کا موقف صحیح تھا. ضیاء اللہ کے ایک بڑا دلچسپ آدمی تھا. وہ بظاہر کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اس نے انڈیا کے توڑنے کی بنیاد رکھ دی. اس نے کشمیر میں تحریک کو عملاً سپورٹ کیا اور اس کے قتل ہونے کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے، مجھے کوئی شبہ نہیں اسے امریکیوں نے قتل کرا. امریکی افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت چاہتے تھے اور نہیں چاہتے تھے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں. اور لیاقت علی خان کو بھی امریکی، اب اس میں تو کوئی اب کسی کو بھی شبہ نہیں ہے، وہ ڈاکومنٹ سامنے آ گیا کہ وہ مصدق کی حکومت کے خلاف لیاقت علی خان سے کارروائی چاہتے تھے. انڈیا کے معاملے میں ضیاء الحق کا رویہ یہ تھا کہ منہ سے کچھ نہ کہو، بلکہ انڈیا میں جا کہا کہ آپ کو اپنی ریاست کا وفادار رہنا چاہیے. خیر ریاست کا تو وفادار ہونا چاہیے، مگر پلان اس نے کیا جن چیزوں کو، یعنی آپ دیکھیں کہ مشرقی پنجاب میں کیا ہوا وہ تو ایک الگ بحث ہے. پوری حکمت اور ہمارا کشمیر تو اب وہ جو بیج بو گیا ہے اس کی فصل اگ چکی ہے اور کاٹ نہیں سکتا اس کو اب جڑ سے نہیں. جیسے بانس جو ہے وہ ایک دفعہ اگا وہ ختم نہیں ہو سکتا. آزادی کے خوف جب ختم ہو جائے، آزادی کا جذبہ پیدا ہو جائے. بے نظیر کا کردار نہایت ہی عجیب و غریب ہے اس معاملے. اچھا، بے نظیر نے کہنے کو یہاں تک کہہ دیا کہ دونوں ملکوں کا ایک صدر ہونا چاہیے، مشترکہ کرنسی ہونی چاہیے. یہ محترمہ کی بیان کہا، چھپا ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے انڈیا کی کوئی مدد کبھی نہیں کی. عملاً ان کا رویہ وہی تھا جو ان کے والد کا تھا. یہ امریکہ کا پلان بنا نا جب اس علاقے میں بھارت کی بالادستی کا، یہ بنتے بنتے بنا نا جی. ایک زمانے میں تو پاکستان ان کا اعلیٰ تھا، لیکن جب انڈیا کی بالادستی کا فیصلہ ہے، بے نظیر جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ بڑی چالاک ہے. بے نظیر کے قتل کی وجہ امریکہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ زرداری صاحب کے امریکیوں سے مراسم تھے، حسین حقانی کے ذریعے وہاں رہے اور یہ اس منصوبے سے اگری کر اس علاقے میں انڈیا کی بالادستی ہو، لیکن زیادہ جرات نہیں دکھاتے تھے. یہ پبلک سینٹیمنٹ کو کافی سمجھتے تھے. لچک زرداری صاحب میں لچک زیادہ ہے اور وہ کوئی مطلب پریکٹیکلی انہوں نے کچھ نہیں کیا. کوئی بچگانہ باتیں ان کے بعد لوگ، مخدوم امین فہیم مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، آئے وہاں سے انڈیا سے تو فرمانے لگے انڈیا سے میں وہ یہ بات ہوئی، مگر ان کو شکایت ہے کہ یہاں سے ٹیررزم ہوتا ہے. بھائی کشمیر میں تحریک آزادی ٹیررزم کیا مطلب ہے؟ ٹیررزم تو پاکستان میں ہوتا ہے جہاں بے گناہ لوگ قتل ہوتے ہیں، انڈینز کرتے ہیں. آزادی چل رہی ہے. ہمارے یہ جو گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تو آپ دیکھیے انہوں نے شرم الشیخ میں منموہن سنگھ سے منوا لیا کہ بلوچستان میں مداخلت نہیں کریں گے. آن ریکارڈ بیان دیا منموہن سنگھ نے کہ تعلقات ٹھیک کریں گے اور نہیں کریں گے بلوچستان، مداخلت نہیں ہوگی بلوچستان. ٹھیک ہے. بے نظیر نے کنسیشن پریکٹیکلی کوئی نہیں دی. یہ سارے جھوٹے افسانے ہیں کہ اس نے سکھ اپنا آزادی پسندوں کی فہرستیں دی. فہرستیں راہ کے پاس پہلے نہیں تھی، یہاں سے فہرستیں دینے کا کیا مطلب؟ کون سی فہرستیں تھیں؟ یہ ایک جھوٹ ہے. میں نے اس زمانے میں بھی لکھا تھا کہ یہ صفحہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے محترمہ کے خلاف. ٹھیک ہے. وہ امریکی دباؤ تھا کہ اس کے خلاف بولا نہ جائے. یہاں انہوں نے لاہور میں کھڑے ہو کے کیا کہا کہ ہمارا تمہارا ایک ہی رب ہے، تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، بھائی بیچ میں ایک سرحد ہے. آپ انڈیا اور پاکستان نہیں ویسے کہتا، وہ غلط لوگ کوٹ کرتے ہیں، سر بیچ میں ایک سرحد ہے. ہمارا آپ کا کلچر ایک ہے. وہ قائد اعظم تو ساری زندگی ایک ہی بات کہتے رہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری موسیقی الگ ہے، ہمارا آرکیٹیکچر الگ ہے، ہمارے ہیرو الگ ہیں. ہمارے ہیرو تمہارے ولن ہے. محمود غزنوی ہمارا ہیرو ہے، ان کا ولن ہے. ہماری تمہاری سوچ مختلف، ہمارا نظریہ، ہم بائی اینی ڈیفینیشن وی آر اے نیشن. وہ امریکی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا بائی اینی ڈیفینیشن. انہوں نے کلچر کا حوالہ دیا، آرکیٹیکچر، میوزک، ولنز، ہیروز، تاریخ. انہوں نے کہا دو قومیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور جو اب آل انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟ وہ کلبھوشن کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟ جب دباؤ پڑتا تھا تو کبھی کشمیر کا ذکر کرتے تھے. اب بھی انہوں نے کیا کشمیر کے لیے کیا؟ کبھی کوئی ریلی نکالی،
کبھی کوئی سیمینار کیا, کبھی کوئی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی. ہر بات میں نواز شریف صاحب بیان دیتے ہیں, شہباز شریف صاحب بیان دیتے ہیں. کشمیریوں کے حق میں کبھی کوئی دباؤ پیدا کرنے کی کوشش کی؟ جماعت اسلامی اتنی سی پارٹی ہے, اس کی کتنی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں, کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں, اخباروں میں چھپتا رہتا ہے, میڈیا پہ لوگ بات کرتے ہیں. دیکھیے کیا چاہتا ہے سی پیک پہ, وہ کیا آ کے وہ کیا نام ہے اس کو, وہ چیختی ہے, ایلس ویلس کیوں چیختی ہے؟ یہ امریکی بلاک میں رہے پاکستان, سلو ہے, سی پیک پہ اتنی تیزی سے عمل نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے. لیکن انڈیا کے الائز رہے ہمیشہ, اس لیے پاکستان کے اگینسٹ رہے. انڈیا کے الائز ہیں, اسرائیل ان کا الائی ہے, وہ پیلٹ گنز انہوں نے ہی فراہم کی تھی, جو کشمیریوں پر برسائی جاتی رہی ہیں اور ابھی بھی برسائی جاتی ہیں. دیکھیے پاکستانی پولیٹیشین نے کوئی وہ رول پلے نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. عوام میں اویئرنیس پیدا کرے, نفرت نہیں, اویئرنیس. نو دی اینیمی, اپنے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے, ٹارگٹ امن ہونا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب جنگ بھی ہو تو پھر جنگ ختم ہو جائے تو زیادتی نہ کرنا. یہ نہیں کہ غلبہ پالو تو زیادتی کرو. ہاں. مغلوں نے حکومت کی تو کوئی ہندوؤں کا قتل عام نہیں کیا, جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب ان کے اندر ایک نفرت کا طوفان ہے کیونکہ وہ سارے مذاہب کو ہضم کر گئے. اسلام کو اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں خدا کی وحدانیت کا وننس آف گاڈ کا اتنا تصور تھا, اتنے بت پرستی رائے نہیں بنا سکتی تھی. اس میں تو انہوں نے مہاتما بدھ کا بھی بت بنا دیا, جین والوں کا بھی بت بنا دیا, جو بھی مذہب اٹھا اس کا بت بنا دیا. سکھوں کا بھی انہوں نے, ہر ہندو خاندان میں سے ایک لڑکے کو سکھ بنا دیتے, ایک بچے کو بنا دیتے تھے. انہوں نے پرپزلی اس کو قبول کر لیا. دیکھیے انہوں نے کہا, جب مودی نے بلایا, آج صحیح فیصلہ کیا نا عمران خان نے, وزیر مملکت کی سطح پہ پارٹیسپیشن ہوگی, وہ ویڈیو ٹاک ہوگی نا, تو جو متعلق اس لیے کہ وہ پہلے کہ سارک ایک مردہ گھوڑا ہے, نریندر مودی کہتا اب اسی مردہ گھوڑا, اگر مردہ گھوڑا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مردہ گھوڑا ہے. ضیاء-ال-حق وہاں جاتا تھا, میڈیا اس کے گرد جمع ہوتا تھا, وہ دباؤ بلڈ کرتا تھا. اس کے بعد کسی نے نہیں کیا. اس کے بعد تو امریکی دباؤ میں رہے نا. ضیاء-ال-حق اپنے ایجنڈے پہ چلتا تھا, اس کی غلطیاں اپنی جگہ پہ. لیکن یہ ہمارا سویلین حکمران آتے رہے, یہ اتنے مجبور و محتاج بے بس. سوائے عمران خان, دیکھیے عمران خان کی ایک بات پہ تعریف کرنی چاہیے. نیو یارک ٹائمز نے غالباً لکھا ہے, واشنگٹن میں دو میں سے ایک اخبار میں چھپا تھا, اگر میں غلطی نہیں کر رہا, کہ وہ امریکی وفد اس سے ملنے کے لیے گیا وزیر اعظم بننے سے بہت پہلے. اس نے افغانستان پہ ایک لیکچر انہوں نے دیا, تم کیا کر رہے ہو, تم غلطی کر رہے ہو, تم پچھتاؤ گے. اور صحیح کیا. مطلب وہ تو پالیسی غلط تھی کہ ان کو دفتر بنانے دیا جائے, کیونکہ وہ افغان جو ہیں وہ تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, لیکن پاکستان میں جو طالبان کے نام پہ لوگ وہ تقسیم کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب اس نے ریئلائز کر لیا, یہ ایک وجہ ہے, عمران خان سے امریکہ خوش نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. ایک پرابلم ہے یہ بھائی, جو برٹش اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرتے ہیں نا, اور امریکہ جاتے ہیں, اور کئی سیاستدان اور بھی جاتے رہے ہیں, یہ کبھی انڈیا کے بارے میں کلیئر نہیں رہے. اس کا گھر آیا نریندر مودی بچی کی شادی کے موقع پر, اس کا وہ کون سا موقع تھا کہ وہ آئے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ اچانک سے والدہ صاحبہ سے ملوایا, کس لیے؟ ہمارا اس کا کیا تعلق ہے؟ دشمنی ہے, اور دشمنی کے آداب ہونے چاہیے, نفرت نہیں ہونی چاہیے, جنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی پالیسی ٹھیک ہے, جنگ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان نے سبق سیکھا ہے حالات سے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جی جنگیں بڑی ہونا. نواز شریف صاحب کے بارے میں جن لوگوں نے تحقیق کی ہے دیانتداری سے, ان کی رائے یہی ہے کہ وہ اس امریکی فارمولے کو قبول کرتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ انڈیا کی آرمی سے نفرت بھی. یہاں تک تو انہوں نے کہا دیا ہمارا ان کا کلچر ہے. چلیں میں ذرا ایک بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں ہارون صاحب, لیکن ایک سوال کا جواب ابھی بھی باقی ہے, کیونکہ اس تسنیم اسلم صاحبہ کے بیان کے بعد ایک نئی بحث چھڑ جائے گی, اور بلکہ چھڑ چکی ہے. کیا انہیں سامنے نہیں آنا چاہیے, ایک واضح موقف اپنا پیش نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے متعلق ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے میں بات کروں گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے متعلق بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ اس کا جو پورا پلان سامنے آیا ہے, جو تخمینہ سامنے آیا ہے, کیا اس سے کم لاگت کے اندر اس منصوبے کو کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد
साथ एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे पे हारून साहब हम बात करेंगे, मगर एक जो सवाल जाने से पहले मैं छोड़े गई थी। अब मुझे बताएं कि इस इंटरव्यू के बाद एक नई बहस शुरू हो चुकी हुई है। पीटीआई इसका कितना फ़ायदा समेटेगी, नून लीग को इसका कितना नुकसान होगा, क्या मज़ीद नए लोग भी सामने आएंगे जो बात करेंगे वाकई ऐसा था? बिल्कुल, मैं कई लोगों को जानता हूँ, रिटायर्ड दफ्तर खारजा के जो लोग हैं वो ऐसी बहुत सी तफसीलात बताते हैं। ये दफ्तर खारजा के जो लोग हैं मोस्टली बहुत मोहतात होते हैं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात, उनकी उम्र भर की तरबियत और मिजाज होता है। लेकिन अगर ये उसकी इन्होंने मजम्मत करने की कोशिश की तो वो खुद भी बोल सकती हैं, और वो बहुत अच्छी बड़ी मोहतरम खातून है। यानी उनसे जो लोग मिले हैं जिनका वास्ता रहा, हमारा तो कभी इत्तफाक नहीं हुआ, तो उनका बहुत इकराम करते हैं। और दूसरे बड़े मोहतरम लोग हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, जिनके बारे में मुझे यकीन है कि वो बात करेंगे कि ये भारतीय बालादस्ती को मानते थे। फिर उसके सफारत खानों से शवाहिद आने शुरू होंगे, और ये जो बहस खुलती जाएगी, और इस बहस को खुलना चाहिए, खुलती जाएगी, वैसे वैसे वो डैमेज होंगे। और इमरान खान साहब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते पॉलिटिकली, ये एक अलग मसला है, उसका तो तल्लुक़ एक्यूमन से भी होता है। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ एक ज़ावलक के ज़माने में रद्द-ए-अमल के तौर पे और बतदरीज एक फैशन बन गया। एक तो अफ़गान जंग की मुखालफत करनी है ज़ावलक की, और भाई उसने सोवियत यूनियन को तोड़ डाला। वो हमारे बॉर्डर पे बैठे अफ़गानिस्तान में कंसोलिडेट कर देते। एक रूस जैसी बेरहम ताकत हमारी सरहद पे बैठी होती तो हमारी हालत क्या होती? जो गलतियाँ की उसने वो गलतियाँ हैं, वो सब जानते हैं, तफसील में जाने की बात नहीं। एक ये फैशन है कि जी इंडिया के साथ कशीदगी नहीं होनी चाहिए। ओ भाई, कशीदगी इंडियन सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। ओ खुदा के बंदो, इंडिया की सारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट, इंडिया के हवाई अड्डे, उनके मिसाइलों का रुख, उनकी सारी फौज कहाँ कहाँ लगी हुई है, ये देखना चाहिए। पाकिस्तानी सरहदों पे चीन पे तो नहीं हमला कर सकते। चीन से जो जंग हुई थी उसका अंजाम उन्होंने देख लिया था। मशरकी पाकिस्तान को उन्होंने अलग किया। इंडियन आर्मी दाखिल हुई ना, हमारी तो एक डिवीजन आर्मी थी, और एक और तेरा उस पर बड़ी शानदार किताब आई है, स्टोलन विक्ट्री, ब्रिगेडियर सुल्तान मरहूम मेरे दोस्त थे, उन्होंने लिखी है। मैं उस पर इंशाल्लाह तबसरे लूँगा, प्रोग्राम में बात भी करूँगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल्जर्स एवर बॉर्न इन सब कॉन्टिनेंट, एवर बॉर्न इन सब कॉन्टिनेंट। उनकी ज़िंदगी में भी ये कहा जाता था। वो तो उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया था, अलग हो गए थे, मतलब एहतजाज किया था उन्होंने, मार्शल जब लगाया ज़ावलक ने। उससे पहले उन्होंने भुट्टो ने इलेक्शन में धांधली की, उस पर भी उन्होंने एहतजाज किया था। तो इसी तरह के आदमी थे। हमारा मुल्क तोड़ डाला, कश्मीर पे कब्जा कर लिया, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, कबायली पट्टी में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके साथ मिलके अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यहाँ उनकी मदद कर रहे हैं। वैसे कि इनकी जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इनकी माली मदद तो बराए नाम ही रह जाएगी। अब पैसे वैसे नहीं है दुनिया के पास इन कामों के लिए। अफगानिस्तान की भी बराए नाम रह जाएगी। दुनिया इससे बहुत आगे, दुनिया अब ये एक बदली हुई दुनिया है कोरोना के बाद। अच्छा, ये उन्होंने बनवाई, उनकी मदद वो करते रहे। जितनी एविडेंस चाहे मैं आपको दे सकता हूँ कि वली खान की पार्टी की वो हमायत करते रहे। गफ्फार खान को वहाँ जायदादें दी। गफ्फार खान 90 लाख रुपए नकद लाए थे जब 10 रुपए का डॉलर होता था, और उसकी अगर अपना मलहूज रखें, उसकी जो डॉलर की गिरती हुई कीमत है, तो समझिए कि वो कोई 200 करोड़ रुपए के करीब थे जो लेकर आए थे। और उन्होंने कहा मैं यहाँ रखूँगा, ये करूँगा, ट्रस्ट बनाऊँगा, पता नहीं। और भाई उन्होंने हर कोशिश की, पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें इस मज़ाहमत की, और मज़ाहमत अदारे ने अगर किसी ने की तो आर्मी ने की। ये ज़ावलक को कहते हैं, ज़ावलक की गलतियाँ ज़ाहिर है, गलतियाँ हैं, बहुत बड़ी हैं। फौजी हुकूमत तो कोई हुकूमत थोड़ी होती है। उसने खैराबाद पे पुल पे अमेरिकी सफ़ीर को रोक दिया था। ही नेवर अलाउड अमेरिकन्स के वो डायरेक्ट अफगानियों को असला दें। उसने कहा आई सही देगी। उसने जंग लड़ी और उन्हें पसपा किया, और इंडियन रोते थे। उसने कहा, ज्ञानी दयाल सिंह ने उनसे कहा था, ज्ञानी दयाल सिंह आपके जहन में है इंडियन सदर? नहीं, आप उसने कहा, ज्ञानी दयाल सिंह ने राजीव के ज़माने वो थे, सदर थे, तो बूढ़े आदमी थे, पंजाबी में गुफ्तगू करते थे। उन्होंने नवाज शरीफ का तारफ कराया ना एक दफ़ा, नवाज शरीफ का तारफ कराया ना ज़ावलक ने। उन्होंने कहा, काका तो हमारा सर था, और तेरे टब्बर में जानना,
پھر اس کی کوئی تفصیل بھی بیان کی. بعض لوگ بہت ڈیروگیٹری الفاظ استعمال کرنے وہ تو خیر زیادتی کی بات ہے کہ بھائی انہوں نے کہا میں تیرے ٹبر ہوں جاننا سارے نے. اس نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں کشمیر میں؟ گیانی زیل سنگھ نے کہا اور فلاں چیز اور فلاں چیز اور فلاں چیز. ضیاء الحق آپ کو پتا ہے کہیں آدمی تھا. اس نے کہا پریزیڈنٹ صاحب اور پنجابی میں بنے پنجابی بات کرو ان کے صدر صاحب اور تو انہوں پتا ہے میں تو ان صدر ہیں وزیر اعظم. اس نے پنجابی میں کہا یار تو امریکیوں نو چکر دیتا ہے ایٹم بم تو بنا رہے ہیں تو روسیوں نو چکر دیتا ہے انہوں نے مصیبت چھپایا سانو مصیبت چھپایا تو نالے کہنا میرے کو اختیار ہی کوئی نہیں یار تو کیا ایسا تو آدمی ہے. بھائی وہ سمجھتا تھا بھٹو سمجھتا تھا. بھٹو نے ایٹم بم کی بنیاد کس لیے گھاس کھا لیں گے اگر بنایا جائے اولک نے ایٹم بم. ہاں وہیں سے بنیاد لیکن بنیاد رکھی تھی تو بنایا نا. بالکل بنیاد تھی. جیسے آئین کا کریڈٹ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا جیسے اس سے یہ کریڈٹ نہیں بھٹو سے آپ چھین سکتے کہ اس نے پاسپورٹ آسان کیا. جیسے آپ یہ کریڈٹ نہیں چھین سکتے کہ وہ قیدیوں کو واپس لایا علاقے بھی واپس لیے قیدیوں کو بھی واپس لایا اور کوئی کشمیر اس نے دے نہیں دیا. مطلب بدترین حالات میں جو بہترین سمجھوتا ہو سکتا تھا اس نے کیا وہ کر لیا گیا. اس کے بعد یہ جو سیولین حکمران آئے یا تو یہ گھبراتے تھے جیسے بے نظیر دباؤ قبول کرتی تھی پریکٹیکلی نقصان نہیں پہنچا. واقعہ یہ جھوٹ ہے کہ اس نے فہرستیں دی کوئی ایسا واقعہ نہیں کوئی ایویڈنس اس کی نہیں ملتی. اور یہ جو تھے نواز شریف صاحب انہوں نے میں نے آپ سے کتنی دفعہ یہ بات کہی ہے کرپشن اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ فوج جانتی ہے اور اچھے سے جانتی ہے. دیکھیے جی یہ لوگ فوج میں جو ہوتے ہیں یہ 56 سال کی عمر میں 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے گھر آتے ہیں. ہم ان سے ملتے رہتے ہیں اور ان کے پاس بڑی معلومات ہوتی ہیں اور انٹیلیجنس کے لوگ بھی ریٹائر ہوتے ہیں. حمید گل صاحب بھی ایک دن ریٹائر ہوئے تھے نا اور بتیرے لوگ ISI کے ریٹائر ہوتے رہتے ہیں اور وہ ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں. ان لوگوں کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ یہ کھل کے بہت بات کریں. بعض اوقات کرتے ہیں حمید گل صاحب کرتے تھے بعض اوقات ہی ہوتا ہے ہارون صاحب موسٹلی لیکن اخبار نویسوں سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں. پھر یہ 60s 70s 50s میں بھی کچھ ایک تحریک چلی سوشلزم کی بے شمار لوگ اس سے متاثر ہوئے. اچھے لوگ بھی تھے ان میں جیسے ڈاکٹر مبشر اعظم کا کل ہم نے ذکر کیا جی بالکل پیپلز پارٹی اور اس میں جو تھا وہ روسی کمیونسٹ پارٹی کے زیر اثر تھے تو اس کے زیر اثر فیض احمد فیض سمیت چاہے وہ جتنے ہی بڑے شاعر ہوں اور جتنے ہی اچھے آدمی ہوں. تو یہ بھارتی بالادستی کا روسی بھی قائل تھے. اس وقت روسی قائل تھے اس وقت یہ کمیونسٹ ہوتے تھے لوگ پھر سوشلسٹ ہو گئے پھر سیکولر ہو گئے اب لبرل ہو گئے. چلیں اس پہ بحث سب کچھ ہونا ہے. پاکستانی نہیں ہونا مسلمان ہونے پہ فخر نہیں کرنا. پاکستانی نہیں ہونا رسول اللہ کی امت ہونے پہ فخر نہیں ہے. اچھا ان کے بھی اثرات تھے. یہ بھی ہمارے بعض اخبار میں دوست ہیں ہمیں بڑا سمجھاتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے انڈیا سے. وہ بھائی نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص جانتا ہے کہ نفرت اور انتقام برا جذبہ ہے. یہ مجھے پتا ہے آپ نے وقفہ لینا میں آپ کو نیلسن منڈیلا صدر بن گئے رہا ہو گئے. آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے معاف کر دیا سب کو اپنی قوم کو بھی سمجھایا انتقام میں کچھ نہیں رکھا. تاریخ میں ایک عظیم واقعہ خیر جو معافی اللہ کے رسول نے دی تھی اور صلاح الدین ایوبی نے دی اس کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی. لیکن منڈیلا نے بہت اور انہیں اللہ نے اتنی عزت اور توقیر بخشی. اور پتہ وہ کہتے تھے قائد اعظم کو میں اپنا لیڈر مانتا ہوں. انہوں نے اسلام آباد مدعو کیا گیا انہوں نے کہا نا میں کراچی جاؤں گا مزار پہ جا کے سلام پیش کروں گا تو پھر آؤں گا. گریٹ اسٹیٹس میں انہوں نے کہتے تھے. خیر نیلسن منڈیلا ہوٹل میں گئے اور سادہ آدمی تھے مزاج میں ان کی اتنی ٹالرنس تھی. تو سیکٹری ان کی ساتھ تھی تو کھانے کا آرڈر دیا اور ساتھ کی میز پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو کہا کہ اس کو بلا لو کہو ہمارے ساتھ کھانا کھائے. اچھا تو وہ جو کھانا کھاتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ کھانا کھایا چلا گیا تو خیریت پوچھی اس کی. جب وہ چلا گیا تو خاتون سیکٹری نے کہا یہ آدمی بیمار تھے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں بیمار نہیں تھا یہ میرا گارڈ تھا جیل میں یہ مجھے مارتا تھا بہت. اچھا اور جب میں پانی مانگتا تھا تو میرے سر پہ پیشاب کرتا تھا پیاس میں. اس کا خیال تھا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا مگر میں کیوں بدلہ لوں. نفرت اور انتقام سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں جو لوگ دل سے انہیں مانتے ہیں نفرت اور انتقام پال نہیں سکتے. نہیں پال سکتے. لیکن یہ تو ہم نہیں کر سکتے
کہ ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو چیچنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جو بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جو روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ برما میں ہوا، جو انڈیا میں دلی میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سیریا میں ہو رہا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل آدمی میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید اس میں ایبسلیوٹلی کلیئر ہے۔ اللہ کے رسول نے جو جنگیں لڑیں 1000 سے اوپر آدمی، 1100 آدمی مرے صرف دونوں طرف کے، اور جزیرہ نما انہوں نے کم سے کم جانے، جہاں گئے خلق خدا کو امان دی، لوگ خود مسلمان ہوئے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا اسلام۔ ہم مولویوں کے اسلام کے قائل نہیں ہیں، ہم انتقام کے قائل نہیں ہیں، صحیح، لیکن امن کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے خوف کا توازن۔ اور نواز شریف صاحب اپنی ذات سے باہر کبھی نکل سکے ہی نہیں۔ ویسے تو نہ زرداری صاحب نکلے نہ عمران خان نکلے، لیکن عمران خان نے جب حقائق کا ادراک کیا تو ان کو تسلیم کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ کورونا سے متعلق ہم ہارون صاحب بات کر لیں، آئے روز تعداد بھی بڑھی پاکستان میں، اور آج جس قسم کی بات وزیر بلدیات کراچی کر رہے تھے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے دنیا کے تو کئی ممالک لاک ڈاؤن کی صورتحال میں چلے گئے، پاکستان کا ہر شہر اور خاص طور پہ کراچی لاک ڈاؤن میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب مسئلہ ہوتا ہے نا اس میں سوچنے کے کئی طریقے ہیں۔ ٹھیک، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے فوراً یہ سوچا جائے یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بدترین بھی اگر مسئلہ ہو، اللہ نہ کرے کسی گھر کو آگ لگ جائے، تو کیا سوچنا چاہیے؟ بچے، بوڑھے، خاتون محترم، جو بھی ہے، ماں باپ، ان کی جان بچائی جائے۔ کیسے بچائی؟ یہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا زیور رہ جائے، آپ کی کرنسی رہ جائے، آپ کی چیک بکس رہ جائیں، آپ کی ہر چیز رہ جائے، مگر جان بچائی جائے، اللہ اور دے دے گا۔ فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ماڈل موجود ہے چین کا۔ جیسے ہی چینوں نے ریلائز کیا، اٹ ٹک اے فیو ڈیز، پہلے نہیں انہوں نے ریلائز کیا، جب سائنسدان نے بتایا، انہوں نے کس طرح جنگی بنیادوں پہ کام کیا۔ یہ ایک ڈسپلن، یورپ میں کیوں زیادہ پھیلا؟ یورپ ایک اس طرح ڈسپلن نہیں، آزادی زیادہ ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آزادی اور ڈسپلن میں توازن ہونا چاہیے۔ آزادی ضروری ہے مگر ڈسپلن بھی ضروری ہے، اور یہ صرف اسلام میں ہی پاسبل ہے۔ کنفیوشسزم میں بھی بعض چیزیں اسلام سے مماثلت رکھتی ہیں، اس لیے کہ کنفیوشس جو تھا وہ یا تو پیغمبر تھا یا پیغمبروں کے تعلیمات سے متاثر تھا۔ میں نے تو جتنا پڑھا اس میں یہ واضح ہے۔ جنگی بنیادوں پہ لڑنا، یہ ہمارے پاس فوج ہے 5 لاکھ کی، ہر مصیبت میں ہمارے کام آئی ہے، جس نے ملک کی حفاظت کی ہے۔ بندے ٹرینڈ کریں، سول سروس میں جو لوگ ٹرینڈ، اسکولوں کے ٹیچر ٹرینڈ کریں، جنگی بنیادوں پر جتنی کٹس مل سکتی ہیں ٹیسٹ کرنے کی، جتنے لوگ ٹیسٹ کرائیں۔ لوگوں کو پہلی بات تو یہ سکھائیں، بھائی 10 سیکنڈ سانس روکیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو ٹیسٹ کرائیں۔ لیکن لوگوں میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ پاکستان میں کتنی ہو سکتی؟ a few thousand، اور ان کو چیک کیا جائے، علاج کیا جائے۔ 2% سے زیادہ خطرہ نہیں۔ ان کے ریزسٹنٹ بڑھانے کے طریقوں پہ ہم بات کر چکے، دعا پہ بات کر چکے، صدقے پہ بات کر چکے۔ دیکھیں نا، آپ کو ایک آرمی پوری آپ نے پاکستان بنایا، کس طرح بنایا؟ اسکول کالج بند ہو گیا، لڑکے نکلے، نوجوان، ہر شخص جو کر سکتا تھا اس نے کیا۔ الیکشن لڑنا ہوتا ہے، ہزاروں نوجوان ایک حلقے میں باہر آتے ہیں، یہ ایک موومنٹ ہے۔ وہ ظفر بختیاری صاحب ایک بزنس مین، آج کسی نے مجھے بتایا، میرا خیال تھا کہ وہ تو ایک کفایت شعار سے آدمی ہے، شائستہ سے آدمی ہے ویسے، تو ایک عام کاروباری آدمی ہے، انہوں نے 1.5 لاکھ ماسک تقسیم کر دیے مفت۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہر فیملی آئے لے جائے، جو ہمارا ادارہ ہے کتنا ویلفیئر پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اخوت ہے، عیدی ہے، چیپا ہے، ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں، کتنے ادارے، ہزاروں ادارے، چھوٹے ادارے اتنے ہیں، تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے، تعلیم میں بہت کئی ایسے ہیں جو اور بھائی لوگوں کو تربیت دیں، جنگی بنیادوں پر مقابلہ کیا جائے۔ دنیا میں وبائیں پھیلتی ہیں، اس کا بیان بازی کا بھی رہتا ہے ہارون صاحب، بیان بازی کا مقابلہ جس سے عوام زیادہ گمراہ ہو۔ بیان بازی، آپ یہ صحیح کہا نا آپ نے، بیان بازی کی بجائے عمل پہ توجہ دیں۔ وزیر اعظم صاحب خاموش نہ رہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سب کو اعتماد ملے، سول اداروں کو بھی، تعلیمی اداروں کو بھی۔ پینک کی بات دیکھیں، جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے، مصیبت میں گھبراہٹ
ایک دوسری مصیبت ہے. تو بھائی گھبرانے کی بجائے مقابلہ کیا جائے, نقصان کم از کم ہو جائے, نقصان کم از کم ہو جائے. اب اس مصیبت سے تمام بنی نوع انسان نے گزرنا تو ہے جب تک وہ ویکسین نہیں آتی. مگر ماسک وہ 1.5 لاکھ ماسک بانٹ سکتا ہے تو عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی بانٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بات تو ہارون صاحب اس جذبے کی ہے. اور دوسرے میں بزنس مین کراچی کے اکٹھے ہوں اور انویسٹ کریں. جب لوگ اکٹھے ہوں گے, کراچی کے بزنس مین تجوریاں کھول دیتے ہیں جب تھر میں قحط پڑتا ہے, پانی کی بوتلیں بھی انہیں پلاتے ہیں لے جا کے, منرل واٹر بھی پلاتے ہیں. بڑے اقدامات سخت لاہور والے بھی, کراچی والے ان کا کوئی تنہا ذمہ داری نہیں. فیصل آباد والے بہت سامان بھیجے تھا, جہاں پر یہ فیصل علی کا جذبہ رکھنے والے لوگ, زلزلہ آیا تھا, تباہ کن تھا, بالکل لاکھوں اجڑے, ہزاروں مرے, پھر تعمیر نو ہوا. زندگی یہی ہے, جنگیں ہوتی ہیں, طوفان آتے ہیں, آندھیاں آتی ہیں, بجلیاں ہیں, زلزلے ہیں, قحط ہیں, آلام ہیں, کیسی کیسی مادران ہیں, دختر ایام ہیں. انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جس طرح آپ نے پیسوں کی بات کی ہارون صاحب, ایک بریک سے واپس آؤں گی تو کراچی سرکولر ریلوے کی بھی بات کروں گے. پیسہ تو اس کے لیے بھی چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر سود بھی ادا کرنا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور 6 ماہ کا قلیل عرصہ ہے جس میں مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے ڈیٹیل میں اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, صرف 6 مہینے کا قلیل عرصہ ہے, سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں, تفصیلی فیصلہ 13 مارچ کا ہے, مگر یہ ممکن کیسے ہوگا؟ یہ مشکل ہے. دیکھیں نا, انہوں نے کہا 1 مہینے میں جگہ خالی کرا لیں گے شیخ رشید صاحب نے, بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے. اب مشکل ہے, دیکھیے امپلیمنٹیشن, انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ 10 دن میں وہ 10 ہاسپٹل, کتنے دن میں انہوں نے کہا 10 دن میں ایک ہاسپٹل انہوں نے تعمیر کر دیا. وہ چین میں تو 1 کلومیٹر کا پل 1 دن میں بنتا ہے. وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں اپنا پلرز بھی اور وہ بھی, اور پھر اسے وہ فیکٹریوں میں بنتے رہتے ہیں, پلرز بھی اور چھت بھی, ٹھیک, اور پھر وہ اسے جوڑ دیتے ہیں. وہ ایک بہت منظم معاشرہ, وہاں امپلیمنٹیشن بہت سہل ہے. یہاں تو قانون کو مانتا ہے کوئی نہیں, نہ وہ افسر شاہی ہے, نہ پارٹی اس طرح سے ہے, نہ لوگ جو ہیں وہ قانون کی پاسداری کے عادی ہیں. چین میں تو لوگ 70 سال سے قانون غلط ہے صحیح ہے اس کی پاسداری کر رہے ہیں. بہت مؤدبانہ ہم نے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی تھی کہ سر اس پہ غور فرمائیں. یہ ان کا منصب ہے, انہی کا کام ہے کہ فیصلہ کرنا کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس میں عوامل کو ملحوظ رکھا جاتا ہے, حالات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے, اور ہر جینون کام مضبوط بنیادوں پہ اگر کرنا ہے تو مرحلہ وار ہوتا ہے. اب اس میں ایک نیا سوال اٹھ گیا. آج ایک بڑی تفصیلی رپورٹ چھپی ہے جو میں نے اور آپ نے مل کے پڑھی کہ بھائی یہ جو جاپانی منصوبہ ہے سی پیک, جاپان کی مدد سے اور سی پیک کے تحت, اس میں $2.6 بلین کا وہ منصوبہ ہے. بالکل. اچھا, اور وہ اندیشہ یہ کہ $4 بلین تک چلا جائے گا. بالکل, تخمینہ اس کا مجموعی طور پہ 600 ارب روپے. پھر جو آپ واپس کریں, انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہے, 0.1%. یعنی وہ دراصل تو انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن بہرحال 30 سالوں میں کیمولیٹو 30 سال میں بڑھتے بڑھتے تو کافی ہو جائے گا. اس میں کیا ہے کہ ریل کی پٹڑی بدل ڈالنی ہے. فرق کوئی دیا ہے چوڑائی کا, 5 فٹ کتنے انچ کی ہماری ریلوے لائن ہے, 5 فٹ 6 انچ کی ہے, ابھی 4 فٹ 8.5 انچ کی وہ چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ اس کی رفتار تیز ہو جائے. دنیا میں اب زیادہ تر یہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ممبئی میں یہی ریلوے لائن ہے پرانی, اور اسی پہ وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں. کتنے مسافر ہوتے ہیں؟ اور 75 لاکھ مسافر روزانہ 75 لاکھ مسافر سے. کلکتہ میں تو 1 صدی سے چل رہے. دوسرا یہ ہے کہ 24 کلومیٹر تو پل تعمیر ہوں گے, برج جیسے یہ ہمارے ہاں اس کے لیے بنا ہے. لیکن کراچی تو بہت بڑا ہے,
اور 16 کلومیٹر گراؤنڈ پہ ہے اور کئی کلومیٹر اس کی تعداد نہیں معلوم ہو سکی اس کی وہ زیر زمین ہوگا. تو اس کا کوئی آسان راستہ تلاش کیا جائے. پھر ریپلیسمنٹ کا انہوں نے حکم دیا کہ یہ کیا جائے. جی ظاہر ہے اب وہ لوگ رہ رہے تھے, انہیں تو معلوم نہیں تھا خریدنے والے کو کہ ریلوے کی زمین پہ قبضہ کر کے مجھے دی جا رہی ہے. بعد ہی شروع ہوا کام دوبارہ سے. دیکھیے میں اس سرکولر ریلوے میں سفر کرتا رہا ہوں. ٹھیک. 66 میں 79 میں 64 میں آئی تھی. اور میں نے اس ٹرام میں سفر کیا 66 میں. کیا وہ شاندار وہ سڑک کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ریل گاڑی چل رہی ہے, لوگ بھاگتے ہوئے اس پہ چڑھ جاتے تھے. وہ کہیں ذرا سی سلو ہوتی تھی, چڑھے کو اتر جاتے تھے, فٹافٹ وہ چل پڑتی تھی. 10 پیسے کا 15 پیسے کا ٹکٹ ہوتا تھا. کتنی عجیب بات ہے. وہ بند ہوئی. اب ریلوے میں جب نظام سارا بگڑا, اس کو ٹریڈ یونینوں نے تباہ کیا, حکومتوں نے تباہ کیا, سفارش سے بندے رکھے گئے, سارا سسٹم. وہ اسٹیل مل منافع کمایا کرتی تھی, اسٹیل مل کوئی برڈن نہیں تھی. کون پی آئی اے منافع کماتی تھی, ریلوے منافع کماتی, سارے بوجھ بن گئے. ہر چیز کو ایک ٹریڈ یونینوں نے تباہ کیا. اس معاشرے کی جو قانون سے نفرت ہے اور سفارش کلچر تو سب سے زیادہ ہے, ہر چیز سفارش پہ, پی آئی اے تباہ ہو گئی. یہ 99 تک چلتی رہی. آپ پھر وہ ٹریفک مافیا کو بھی سوٹ نہیں کرتی تھی, اور سفارش سے بندے بھی بھرتی ہوتے رہے بغیر ٹکٹ. اب بھی ریلوے میں آپ کو پتا ہے جعلی ٹکٹوں پہ بھی سفر ہوتا ہے, اور ریلوے کا ٹکٹ تو جعلی چھاپنے کو کام. اچھا میں نے سنا ٹکٹ کے بغیر بھی سفر ہو جاتا ہے. ٹکٹ کے بغیر بھی میں نے سنا سفر ٹکٹ کے بغیر. وہ میں ایک دفعہ آیا وہاں سے تو مجھے وہ صاحب کہنے لگے, میرے جاننے والے تھے, مجھ پہ اپنے خیال میں بڑی مہربانی فرما رہے تھے. سر آپ اتنے بڑے آدمی, آپ کو ٹکٹ لینے کیا, ہم آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو چاہیے یہ ساتھ والی خالی جو سیٹ ہے نا جو خالی رکھی ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ مسافر کوئی نہیں. میں نے کہا پھر آپ کو چاہیے مجھ سے کہیں گے 2 ٹکٹ کو پیسے دو, آپ مجھے کہیں. یہ 1,000 روپیہ کر کے تو ریلوے برباد ہو رہی ہے. اور میں نے کہا اس کے ٹکٹ کم ہے, 1260 روپے ہے, اس کا تو ہونا چاہیے 3,000 روپے ٹکٹ. میں سو کے جاؤں گا لاہور سے پنڈی تک 6 گھنٹے آرام سے سوؤں گا, 5 گھنٹے. دیکھیے اس میں اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ایک طویل رپورٹ چھپی جو ہم پڑھ رہے تھے بیٹھ کے, اس پہ فالو اپ بھی دیتے ہیں. 400 ارب روپے کی بجائے یہ 30 ارب روپے میں مکمل ہو سکتا ہے مقامی وسائل سے. اسی لائن کو برقرار رکھا جائے, یہ جو چوڑی لائن ہے جی. اور اس پہ چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے, وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے. امید ہے اخبار میں بہت اہم اخبار میں چھپا ہے, نوٹس اس کا لیا جائے گا. اس پہ ڈیبیٹ شروع ہونی چاہیے. اگر یہ تجویز درست ہے کہ 30 ارب میں بن سکتے, 30 ارب تو ہم اپنے وسائل سے فراہم کر لیں گے, کر سکتے ہیں وہ. لیکن اس میں ٹائم چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ موضوع وقت ہے. نہیں سختی کریں, ضرور سختی ہی سے ہی کام ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ کچھ زیادہ وقت درکار ہو. پھر وہ جو غریب مسکین بیچارے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ان کے سر چھپانے کا کوئی بندوبست ہو. دیکھو عارضی گھر بھی بن سکتے ہیں, زلزلے میں بن گئے تھے نا اس طرح کے تو نہیں, لیکن یہ سادہ گھر بن سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے ہارون صاحب, کوئی نہ کوئی اس کا حل اور اس کا طریقہ کیا ہے. حکومت, عدلیہ کے لوگ اور سندھ حکومت کے, سندھ مرکزی حکومت کا جھگڑا بھی اس پہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ریلوے کے لوگ, شیخ رشید کو آپ کچھ بھی کہیں, وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی تو ہے نا, ان سے کہیں جی فارمولہ بنائیں, بات کریں اور اس کا کوئی راستہ نکالیں. ضرورت ہے. $1 بلین میں نعمت اللہ خان بنا رہے تھے, شوکت عزیز نے بننے نہیں دی بیوٹی پہ. پرویز الہی صاحب بہت کم پیسوں میں یہاں پر بنا رہے تھے دنیا کی بہترین اور سیلف سفیشینٹ, جس میں ٹریڈ سینٹر بننے تھے 2008 تک مکمل ہونی تھی, وہ 2012 میں مکمل ہونی تھی. شہباز شریف صاحب نے روک دی. ایشین ڈیولپمنٹ کا قرضہ تھا 0.25% پہ, وہ 8 سال سے چل بھی رہی ہوتی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں, کا خیال تھا کریڈٹ مل جائے گا. یہ اورنج ٹرین بنی ہوئی ہے, اب اس کو چھوڑیں تو مصیبت اور بنائیں تو مصیبت. بہت شکریہ ہارون صاحب, ہمارے دیکھنے والوں کو بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.